बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन। प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज नाज़रीन, जो कैफियत चल रही थी पिछले एक दो रोज़ से, उसमें थोड़ा सा ठहराव आया है, और वो ठहराव इस तरह से कि कुछ अब मामलात जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो गए हैं कि हुकूमत साजी किस तरह से होगी, कौन बनेगा वज़ीर आज़म और किस जमात का वज़ीर आज़म बनेगा, ये आज वाज़े हो गया है। क्योंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्लियर कर दिया गया है, वाज़े कर दिया गया है कि वो अब हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, यानी किसी भी किस्म की PDM 2.0 जो है वो मार्ज़ वजूद में नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी ने ये दो टोक ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये कहा कि अब जो नुमाइंदा होगा वज़ारत उज़्मा का, वज़ीर आज़म का, वो नून लीग से होगा, तो हम उसको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो है वो क्लियर कर दिया गया है। और साथ साथ जो है वो ये भी कहा गया है कि जी बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, और सदर जो हैं वो मुमकिन तौर पे आसिफ अली ज़रदारी होंगे। ये ख्वाहिश है जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका इजहार किया है। साथ साथ चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असम्बली और गवर्नर के लिए भी वो अपने जो नुमाइंदे हैं वो मैदान में उतारेंगे। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो वफ़द है वो इस्लामाबाद रवाना हो गया है, ताकि बातचीत को मज़ीद ज़रा आगे बढ़ाया जा सके और पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि भाई ये क्या किया जा रहा है। बहरहाल जो पीपल्स पार्टी है उसमें जो CEC का इजलास हुआ उसमें बहुत सी अहम बातें भी सामने आई। यानी ये कल जो इजलास हुआ था ना, ख़ास कर क्योंकि 2 रोज़ इजलास जारी रहा, कल जो इजलास हुआ उसमें कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं, और कहा गया है कि जी खुलकर शिकायतों के अंबार लगाए गए हैं। और ये कहा गया है कि जी ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें बेसिकली पंजाब की जो नशस्तें हैं उस पर डाका डाला गया है। जो मुंतखब हुए वो दौड़ में ही नहीं थे। जीती हुई नशस्तों पर निगरान सूबाई हुकूमत ने इंतज़ामिया की मदद से हमारी कामयाबी को शिकस्त में बदला, ये गुफ्तगू हुई है बेसिकली जो CEC का इजलास है। अच्छा, उसी इजलास में जैसे कि वाज़े कर दिया गया है कि जी अब मुस्लिम लीग नून की वो हिमायत करेंगे, वज़ीर आज़म को वोट देंगे, लेकिन अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जी ख़ुद को वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल नहीं करता, लेकिन जो अहम बात उन्होंने की वो ये कि जी हुकूमत साजी और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है। यानी वो चाहते ये हैं बेसिकली कि जी मुल्क जो है वो आगे बढ़े, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो, और जो भी मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाएं, हम कहीं फंस के न रह जाएं। तो ये एक जो है वो सूरत हाल उन्होंने क्लियर कर दी है। अब आगे होने क्या जा रहा है, इसके अलावा एक प्लान D जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी सामने आ गया है, और वो प्लान D फौरी तौर पे नाकाम बनाने की कोशिश भी कर दी गई है। किस तरह से हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, हुकूमत का हिस्सा भी रहेंगे, तनकीद भी करेंगे हुकूमत पे। कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा हप। देखें, इस वक्त 2 सियासी जमातें जो है ना, वो जब तक मिलेंगी नहीं वफाकी हुकूमत नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, क्योंकि PTI तो ये कह रही है हमने किसी से हाथ नहीं मिलाना, और ख़ासकर 3 जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQ, नहीं तो और कोई मौजूद ही नहीं। बल्कि उनके जो खोसा साहब है माशाल्लाह, लतीफ़ खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो हमारे साद रफ़ीक साहब के मुकाबले में मुंतखब हुए हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारा 50 सीटों पे झगड़ा है, हमारा ख्याल है यहाँ धांधली हुई है, ये नशिस्तें हमारी हैं, बिल्कुल वो नशिस्तें हमें मिल जाएं, फिर हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे, फिर हुकूमत बना लेंगे। तो लेकिन ये कैसे, कब करेंगे? यानी आप बताइए कि वो जो नशिस्तें हैं जिस पे आपका दावा है, वो तो आप मुकदमा लड़ेंगे और ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, अभी तो हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, उन्होंने कहा भाई ये ट्रिब्यूनल्स का मामला वहां जाए, खारिज कर दी दरखास्तें। तो किसकी दरखास्त कबूल होगी, किसकी कबूल नहीं होगी, इस वक्त जो आपकी पार्टी पोजीशन है उस पर बात करें। वो आपके पास 92 सीट नशिस्तें, 92 हो गई ना, पहले 93 थी, वो एक तो चले गए ना, एक वो प्यारे हो गए वसीम कादिर साहब, वो जो अच्छी मिसाल कायम नहीं की, बिल्कुल हमारी बहन मरियम ने। बहरहाल
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم میجورٹی میں ہیں، ہم میجورٹی پارٹی. دیکھیں ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے نا جو پاکستان کا، اس میں لارجسٹ پارٹی اور سیکنڈ لارجسٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. صحیح. دنیا کے دوسرے نظام جو ہے نا ان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب پارلیمانی نظام جو ہے جس کے پاس سب سے زیادہ نشستیں ہوں گی اس کو صدر مملکت کہیں گے کہ آپ حکومت بنائیں. صحیح. انڈیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا. اور دوسرے پارلیمانی جو نظام والے ملک ہیں پھر اس کے بعد وہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی والا لیڈر ہوگا وہ دوسری پارٹیوں سے مذاکرات کرے گا، کسی کو تیار کر لے گا تو کولیشن بن جائے گی. ہمارے یہاں کون دعوت دے گا پھر؟ یعنی ہمارے یہاں کوئی دعوت نہیں دے گا. اچھا. صدر مملکت کے پاس ایسا کوئی اختیار حاصل تو اب تو کوئی تیار ہی نہیں ہے. نہیں، حکومت سازی وہ دعوت بھی نہیں دے سکتے نا. اچھا. پہلے 58 سے پہلے صدر مملکت کے پاس یہ اختیار تھا. صحیح. اور صدر مملکت جو تھے ان کی نظر میں اگر کسی کے پاس میجورٹی ہے تو اس کو کہتے تھے حکومت بنا لو، اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ اس کی میجورٹی ختم ہو چکی ہے تو وہ کہتے تھے بھئی آپ کی تو میجورٹی ختم ہو گئی ہے، آپ کر جائیں. تو انہوں نے جو محلاتی سازشیں ہوتی تھی ایوان صدر میں جس میں سکندر مرزا نے کمال حاصل کیا، سٹارٹ وہاں سے ہوا. تو پھر انہوں نے کہا جی یہ صدر کا یہ اختیار جو ہے نا یہ فساد کی جڑ ہے. لیکن وہ بھی تو پھر 1973 پھر تو صدارتی نظام آ گیا، پھر اور چیز ہو گئی. 1973 کا جب دستور بنا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے چاہتے تھے صدارتی نظام ہو جائے. اچھا. لیکن ساتھ دوسری جماعتیں نہیں مان رہی تھیں، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ یہ صدر کا یہ اختیار ختم کر دیا دستور میں. بھٹو صاحب نے اب اس دستور میں اب اس میں ہی تھا کہ اب جب الیکشن ہو جائے گا اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا 21 دن میں. ہاں 21 دن میں جب بھی بلائیں، اور اس کے بعد وہاں جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے یعنی وزیر اعظم اس کا انتخاب ہوگا باقاعدہ. صحیح. امیدوار ہوں گے، نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے اور انتخاب ہو جائے گا. جس کے پاس میجورٹی موجود ہوگی وہ وزیر اعظم بن جائے گا. یہاں تو سر کلیئر ہو گیا نا. نہیں، اس کے بعد پھر ترمیم ہوئی. اچھا. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، پھر انہوں نے کہا نہیں صدر کے پاس تو یہ اختیار ہونا چاہیے، تو پھر آئین میں ترمیم ہو گئی. اور پھر آئین میں پھر اس کے بعد وہ ترمیم پھر ختم ہوئی. تو یہ ہوا. اب ہمارا جو دستور ہے اس میں یہ ہمارے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں نا جو بیرسٹر بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں پی ٹی آئی کے، پتہ نہیں ڈیجورو ہیں ڈیفیکٹو ہیں کیا ہے ڈیفیکٹو. اور ہمارے جو کھوسا صاحب ہیں جو اتنے بڑے قانون دان ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لارجسٹ پارٹی ہیں اور ہمیں دعوت دی جائے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ کون دے دعوت اور کیوں دے. دعوت کون دے، کیوں دے، اور دعوت کھا کھا کے آپ کو آپ کیوں مشکل میں پڑ گئے ہیں اپنے آپ کو، ہر وقت دعوت مانگتے ہیں. وہی دعوت جو ہے وہ صدر مملکت نہیں دے سکتے. آپ کے پاس 92 ممبر ہیں، 93 ہیں، 100 ہیں، 150 ہیں. آپ کو اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوگا، یہ کام صدر مملکت کا ہے. اس کے بعد نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے، وہاں پہ الیکشن لڑ لیں. اب الیکشن لڑیں گے جب اگر پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی ہے تو وہ الیکٹ ہو جائے گا اس کا پرائم منسٹر. اب اس کا پرائم منسٹر الیکٹ ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ معاملہ نہ کر لے. اب یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کو بڑا مسکرا کے دیکھا، ملاقاتیں کی، کوئی چائے وائے پی ہوگی، شاید کھانا بھی کھا لیا ہو، اور اس کے بعد معلوم ہوا یہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. اب مسلم لیگ نون کے جو حامی دانشور ہیں یا اس کے ویل وشر ہیں ان میں سے کئی یہ تجویز پیش کر رہے تھے جس میں ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب پیش تھے. اچھا. کہ آپ حکومت میں شامل نہ ہو. نون لیگ کو کہہ رہے ہیں. نون لیگ کو. اچھا. آپ وزارت عظمیٰ قبول نہ کریں. تو آئے کس لیے تھے اتنی دور؟ آپ کیونکہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو
اس لیے آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. ہم نے کہا اپوزیشن میں بیٹھیں گے حکومت کون بنائے گا؟ ایگزیکٹلی. اس کا طریقہ پھر یہ تھا کہ آپ حکومت بنائیے, اچھا, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن حکومت میں نہیں ہوں گے. اچھا, یعنی یہ نون لیگ بھی یہ کرے؟ نہیں, نون لیگ کچھ کہا جا رہا تھا, خواہش کا اظہار ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, جو پیپلز پارٹی نے کر دیا. اب پیپلز پارٹی نے وہ کر دیا. دانشور تو وہاں بھی موجود ہیں بہت. تو انہوں نے نہ صرف یہ کیا بلکہ خورشید شاہ صاحب نے تابڑ توڑ حملے کر دیے اپنا نواز شریف صاحب پر, اور کہا کہ ان کے خیال میں تو نواز شریف صاحب الیکشن ہار چکے ہیں. اور بھائی آپ کی سیکنڈ تھرڈ لارجسٹ پارٹی ہے. بالکل. ان کی فرسٹ ہے, یہ سیکنڈ ہے جو اس پہ بحث ہو رہی ہے. تو بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں اور مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب, پی ٹی آئی نے کہا, سوری پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ حضور ہم وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہیں. سن لیں سر بلاول بھٹو صاحب, پوچھ لیجیے. جی چلائیے. جی بلاول بھٹو صاحب, انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوتا ہے نا تو انگریزی میں. چلیے اچھی بات ہے, تو بات تو ان کی آ گئی نا کہ ہم نے کہا ہے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں, ہمیں صدارت دے دیں بس. آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت بن جائیں. اور وجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ صرف جلتے پاکستان کو آگ سے بچا سکتے ہیں. یعنی اب یہ حکومت کریں آپ, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, یعنی نو کانفیڈنس نہیں آنے دیں گے, باقی ہم اپوزیشن کریں گے, اب جو آپ کریں. تو سر یہ تو پھر اس کا بلکہ مطلب میں ہے نے یہ سنا ہے کہ جو دوسرے کانسٹیٹیوشنل منصب ہے نا وہ بھی مانگ رہے ہیں. جی ہاں, آئینی عہدے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر ہمارا ہو جائے, چیئرمین سینٹ ہمارا ہو جائے, ایگزیکٹلی, چاروں صوبوں کے گورنر ہمارے ہو جائیں, ایوان صدر پہ ہم بیٹھے, چاروں صوبوں کے گورنر ہو ہمارے پاس ہوں. بلوچستان میں تو بنا ہی بلوچستان میں تو ہم بنا ہی لیں گے. چلیے وہ بھی اگر ہم وزیر اللہ ہمارا ہو جائے, اور باقی ہم تو دیکھیے اللہ لوگ ہیں, ہمیں حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے. اچھا. اب وہ کہتے ہیں ایک بنیے نے اور ایک مسلمان نے ایک گائے خرید دی مل کے. اچھا. تو اب یہ طے ہوا کہ انہوں نے کہا جی جو گائے کا اگلا حصہ ہے نا, مسلمان نے کہا بھائی یہ تو گائے بڑی خوبصورت ہے, چہرہ ویرہ یہ وہ. انہوں نے کہا اگلا حصہ آپ کا. اچھا. اور پچھلا حصہ بنیے کا. اب وہ گائے جو تھی, اب وہ جب اس کو وہ چارہ ڈالنے کا وقت ہو تو وہ کہے چلو اگلا حصہ آپ کا ہے, چارہ آپ ڈالیں. اور جب دودھ دھونے کا وقت ہو تو بنیا صاحب اپنی بالٹی لے کے بیٹھ جائیں اور دودھ دھونے لگے, کیونکہ پچھلا حصہ میرا. تو مسلمان نے تو سمجھا تھا کہ پچھلا اگلا حصہ بہت خوبصورت ہے, گائے جو ہے وہ پچھلا حصہ تو ایسا ہی ہے جیسے یہ کیا ہوا, تو گائے جو ہے تو اگلے حصے سے بنتی ہے. تو انہوں نے وہ لے لی, اگلا حصہ ان کا, پچھلا حصہ ان کا. چارہ وہ ڈالتے تھے, دودھ وہ پیتا تھا بنیا. تو اب وہ بات یہ ہے بھائی, اگر آپ نے کولیشن حکومت بنانی ہے, مخلوط حکومت, تو آپ اس ذمہ داری میں بھی شریک ہوں, اور منفی اثرات بھی آپ جھیلیں, مثبت بھی آپ جھیلیں, مل کے مشقت کریں, محنت کریں, آگے بڑھائیں. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. اور یہ ایسا ہوتا ہے, یعنی انڈیا میں ایسا ہوا. اچھا. منارٹی گورنمنٹ قائم ہو جاتی. چرن سنگھ جی ہمارے, ان کی منارٹی گورنمنٹ قائم ہوئی. صحیح. کس طرح, وہاں تو صدر نے دعوت دی, بنا لی. جب ووٹ آف کانفیڈنس کا وقت آیا تو کانگریس جو تھی آئی ان کو سپورٹ کر رہی تھی. انہوں نے کہا جی ہمارے مقدمے واپس لے, انہوں نے کہا میں نہیں لیتا. انہوں نے انکار کر دیا. اچھا. انہوں نے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا. اچھا. ٹھیک ہے. اور اب وہ ایسے وزیر اعظم بن گئے جن کو اعتماد نہیں حاصل ہوا ہاؤس کا, لیکن کوئی اور شخص بھی موجود نہیں تھا جس کے پاس میجورٹی ہو. یہاں ہو سکتا ہے سر ایسا. تو انہوں نے پھر وہ حکومت میں رہے. انہوں نے پھر صدر سے کہا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں, نیا الیکشن کریں. اچھا. اب یہ جھگڑا پڑ گیا بھائی, وزیر جس کو کانفیڈنس کا ووٹ ہی نہیں ملا کیسے بنائے گا نا, تو وہ نہیں ڈیزالو کیسے کر سکتے ہیں وہ اسمبلی. مگر ہو گئی اسمبلی ڈیزالو, کرتے مجبوری تھی. کیسے ہو گئی پھر, آٹومیٹک کر دی صدر نے. اچھا. اب اس کے بعد نیا الیکشن ہوئے. صحیح. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مخلوط حکومت قائم ہوئی, ایک مخلوط حکومت وزارت سے الگ ہو گیا, ایک مخلوط یعنی ایک حصہ وزارت سے الگ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے, یہ گارنٹی دے دیں, لیکن حکومت سے باہر ہوں گے. یہ تو گارنٹی یہاں یہ بھی نہیں ہے, جس وقت چاہیں لے آئیں. ایگزیکٹ. تو اب یہ ساری
وزارتیں جو ہیں آپ سنبھالیے, وزیر اعظم آپ بن جائیے, بوجھ آپ سنبھالیے, نواز شریف صاحب بن جائیں یا شہباز شریف صاحب بن جائیں. کون بنے گا؟ یا انہوں نے ان کا نام بھی پیش کر دیا ہمارے سردار ریاض صادق کا, اچھا, خورشید چاہ نے, اچھا, ان کو بنا لیں. چلیے مریم کو کس کو بنا لیں؟ آپ ویسے پچھلے دنوں ذرا آپ کی ہو رہی تھیں ملاقاتیں وغیرہ, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کون بن سکتا ہے؟ نہیں اب تو دیکھیں نا, اب تو جو کچھ بنا ہے نا, حکومت تو بعد میں بنے گی, تماشا پہلے بن گیا. سر لیکن وزیر اعظم بھی تو بنے گا نا کوئی نہ کوئی. نہیں, کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بیساکھی پہ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مت نہیں مار دی تو کوئی بقائمی ہوش و حواس کوئی وزیر اعظم بنے گا ان حالات میں؟ جبکہ آپ کو ایک مشکل فیصلے کرنے ہیں, اکانومی کے مسائل ہیں, اور آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہے, پھر آگے بڑھنا ہے, تو آپ تو ہر وقت جو ہے نا سولی پہ لٹکے رہیں گے نا. کوئی دم کا مہما ہوں اے اہل محفل, چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں, جب پھونک ماری عزیزاں بلاول نے بجھ گئے, یا ان کے ابو نے مار دی تو بجھ گئے. سر لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی شاید پکچر باقی ہے, کیونکہ تازہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ جی معاملات کی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین جو ہیں انہوں نے سابقہ حکمران اتحاد کی میزبانی کا کردار سنبھال لیا ہے, اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اسلام آباد جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر دونوں جماعتیں خلوص دل کے ساتھ ذمہ داری سنبھالیں, پھر مشکل فیصلے کریں, تو پھر تو گاڑی چل سکتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا, یا پھر یہ ہوگا کہ پھر جو پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ جائے. اچھا, اب پی ٹی آئی وحدت المسلمین میں شامل ہو رہی ہے. ہاں جی بالکل, یہ جماعت اسلامی میں شامل ہو رہی ہے. یہ پلان ڈی جو ہے وہ ان کا اب سامنے آیا ہے. اگر پی ٹی آئی میں ڈویژن ہو جاتی, فرض کریں دو دھڑے بن گئے, ایک کہتا ہے نہیں ہمیں بات کر لینی چاہیے, دوسرا کہتا ہے نہیں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے, تو پھر وہاں سے ایک گروپ ٹوٹ کے اگر حکومت سازی میں شریک ہو جائے تو یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ حکومت بن جائے. اچھا, آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا سر؟ دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوتا. کیونکہ ایک بہرحال انہوں نے جو کوشش کی کہ جی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایم ڈبلیو ایم جو ہے اس سے اتحاد کریں گے. نہیں, اب وہ تو الگ بات ہے. پہلے تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا, یہ جو بلاول نے یہ پیشکش کی ہے, یہ پیشکش نہیں ہے. اچھا, یہ سیاست ہے. ٹھیک ہے, اب مسلم لیگ نون اس کا کیا جواب دے گی, اور یہ اب دیکھتے ہیں. ان کی فراست کا بھی امتحان ہے, کیسے کام چلاتے ہیں آگے. ایگزیکٹلی. یا وہ چاہیں بھائی ہم تو نواز شریف صاحب کو ایوان صدر میں بٹھا دیتے ہیں, اچھا آپ وزیر اعظم بن جائیں. ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے, یہ آفر دی جا سکتی ہے. جوابی شہباز شریف صاحب نے ایک آفر آج دی تو ہے, لیکن وہ آزاد امیدواروں کو دی ہے. انہوں نے کہا جی سن لیتے ہیں ذرا انہوں نے کیا کہا شہباز شریف صاحب نے, سنائیے جی. یہی بات ڈیورنگ دا ٹرانسمیشن جب چل رہی تھی, مجھے یاد ہے آپ بھی کہہ رہے تھے, کامران شاہد صاحب کے ساتھ آپ بیٹھے تھے, آپ کہتے ہیں بھائی بنا لینا, سادہ اکثریت ہے تو شو کر دیں اپنی. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بنا لیں. یہ آفر کیا کیا ان کو؟ بھائی یا تو کہتے نا آپ حکومت میں ہم آپ کے ساتھ دیتے. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ٹیکنیکلی سب سے بڑی پارٹی ہے, بالفعل وہ بڑی پارٹی نہیں ہے, کیونکہ 92 تو پی ٹی آئی کے موجود ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور اگر وہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہتے ہیں آپ بنا لیں, اگر آپ کے پاس میجورٹی, پیپلز پارٹی آپ بنا لیں اگر ان کے پاس میجورٹی. یہ ہو نہیں سکتا بھائی, جب تک دو نہیں ملیں گے. جب دو ملیں گے یا ایک دو میں تقسیم ہو جائے. آپ کو زیادہ چانس کس کا لگ رہا ہے ویسے؟ مجھے اگر پی ٹی آئی میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اس میں تقسیم ہو جائے, 50 ایک طرف ہو گئے, 40 ایک طرف ہو گئے, تو پھر وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے ہیں. اچھا, لیکن جو کے پی کی حد تک ان کی جو گروپ بندی ہوئی تھی وہ تو ناکام ہو گئی. انہوں نے علی امین گنڈا پور کو نامزد کر دیا. گنڈا پور کا نام آ گیا نا, بات ختم ہو گئی. میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں حکومت ڈیڈ لاک ہو گیا نا. بالکل. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ نام لیں گی ہم سیاست نہیں بچا رہے, ہم ریاست بچا رہے ہیں, لیکن یہ
ایک دوسرے سے ٹڈوں مخلص نہیں ہیں، نیچرل الائنس نہیں ہے. یہ ظاہر ہے ایک ان کی بھی تاریخ ہے بالکل لڑائی جھگڑے کی. اور جو خاص طور پر جو پنجاب کی ان کی لیڈرشپ ہے نا، وہ تو کیونکہ کڑ کھاتی ہے ویسے ہی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہاں بالکل ہو گئے نا نو باڈی. یعنی مسلم لیگ نون جو ہے اس نے پیپلز پارٹی ہی کی جگہ تو لی ہے نا پنجاب میں. بالکل اس کے آنے سے پہلے تو پیپلز پارٹی تھی. اب اور اس میں سے پیپلز پارٹی میں سے بہت سے لوگ شامل ہوئے پی ٹی آئی میں. اب پی ٹی آئی جو ہے، اب مسلم لیگ نون کے جو اکثر پنجاب کے رہنما ہیں یا کارکن ہیں، وہ کوئی راضی نہیں ہوتے دل سے. اب ان کو یہ پسو پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کیسے مان لیں، اور یہاں پنجاب میں تو پھر ان کی حکومت ہوگی. اب وہ کہتے ہیں ہماری پالیٹکس کا کیا بنے گا، تو کوئی داؤ پیچ لڑاؤ، ان کی حکومت بھی بنا دو، اس کا ملبہ بھی اپنے اوپر نہ گرنے دو. لیکن شامی صاحب پی ٹی آئی کو اس سے نقصان نہیں ہو رہا کہ جی آپ بالکل دو ٹوک کے نہیں جی ہم نے تو بات نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، تو پھر نقصان اٹھائیں. پھر پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہونا بھائی؟ آپ حکومت نہیں بنا پا رہے. اگر فرض کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک فقیر جو ہے جو پہلے لنگوٹ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا اتارے گا؟ آپ کپڑے کیا اتار لیں گے اس کے؟ اس کا کیا نقصان ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی نہیں، اس ووٹر کا تو ہے نا جس نے اتنے شوق سے، ووٹر نے دیا شوق سے نا، 1,91,00,000 ووٹر نے ووٹ دیا. اس کو تو بڑی مشکل، اب اس کی حکومت تو بن نہیں رہی. اب اس کا ووٹر تو ناراض ہوا ہے آپ کے یعنی حاضر و موجود سے، تو مایوس بھی ہوگا. نہیں مایوس کیا ہونا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر اس کی حکومت نہیں بنتی نہ بنے. اچھا ہاں دوبارہ کراؤ الیکشن، پھر وہیں پہ آ کے کھڑے ہو دوبارہ کرو، بیک ٹو اسکوائر ون. تو وہ تو بیٹھے پہ ان کو کہا رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو. کیا بات، ان کا تو مال مسالہ پہلے لوٹ لیا آپ نے. اب وہ کیا کریں گے بیچارے؟ ان کے پاس تو کوئی تجوری ہے نہیں، وہ تو سڑک پہ بیٹھے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو تھوڑا سا دل بڑا کر کے کچھ ذمہ داری اٹھانی چاہیے. اگر یہ چاہتے ہیں سنجیدگی سے اور کوئی آپ ملک کو آگے بڑھائیں، اس کی معیشت کو سنبھالیں، آئی ایم ایف سے معاملہ کریں، اور جو اسٹرکچرل ریفارمز چاہیے وہ کریں. اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا کریں؟ اب ہر ایک کو دیکھیں نا، ہر ایک کو ایک کھلونا تو مل گیا ہے. کے پی کے ان کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے پاس، جناب پنجاب مسلم لیگ نون کے پاس آ گیا، سندھ پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گیا، بلکہ وہ بلوچستان بھی ہے پیپلز پارٹی. بلوچستان تو پتہ نہیں کس کے پاس ہوگا اور کیسا ہوگا، وہ تو بلوچستان سب پہ ہی ہوتا ہے. صحیح ہے ہمیشہ. بات یہ ہے کہ اب یہ ساری معتبر مونچھوں کو تو دے رہے ہیں کہ ہمارا تو قلعہ تو مضبوط ہو گیا نا، پنجاب کی حکومت ہماری، سندھ کی حکومت ہماری، صحیح، اور وہاں کے پی کے کی، یہاں تو ہم ہمارے قلعے بن گئے. اب اسلام آباد ہے، اس کی درگت بناؤ، اسلام آباد رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور سر ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وہ جو پلان ڈی ناکام ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اے بی اور سی کے بعد پلان ڈی جو ہے وہ متعارف کرایا گیا، اور اس میں جو پی ٹی آئی ہے اس نے وفاق اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم سے اتحاد کا اعلان کیا، جبکہ کے پی میں کہا کہ جی ہم جماعت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. لیکن دلچسپ صورتحال اس وقت دیکھنے میں آئی کہ جب کے پی میں جماعت اسلامی نے جو 3 نشستیں لی تھیں وہاں پر دوبارہ گنتی کرائی گئی، تو ان حلقوں میں جو کہ پی کے 17، 20 اور 21 ہیں، وہاں پر اب پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ سرکاری طور پہ کامیاب قرار پائے ہیں. تو تقریباً جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ختم ہو گئی ہے، جو یعنی ان کی اب ریپریزنٹیشن ختم ہو گئی. لیاقت بلوچ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی جی، وہ کہہ رہے تھے بھائی ہماری نیگوسیشنز جاری تھیں. اچھا، ابھی تو یعنی درخت لگا ہی نہیں تھا تو پھل پہلے کھا لیا، 3 نشستوں سے محروم ہو گئے ہم. اب یہ خبر آئی ہے نا کہ وہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے نا، جی، اس سے اتحاد کر رہے ہیں
کے پی کے سوری پنجاب میں اور وفاق میں وفاق میں ایک سیٹ ہے ان کے پاس، اور کے پی کے میں جماعت اسلامی سے کر رہے تھے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں اس تقسیم کی کیا ضرورت تھی. کسی ایک پارٹی کے ساتھ الائنس کر لیتے، جماعت اسلامی کے ساتھ پورے ملک میں کر لیتے یا ان کے ساتھ کر لیتے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جس پارٹی کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں ہوگی اس کو پھر عورتوں کی نشستیں نہیں مل سکیں گی. میں نے کہا اگر یہ تو مجلس وحدت المسلمین کے پاس تو پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اور پھر ہمارے احمد بلال محبوب صاحب مثال لائے ہیں باپ کی. اچھا. وہ کہتے ہیں جب وہ باپ بنی ہے اس میں لوگ شامل ہوئے ہیں، ان کے اس حق کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کو عورتوں کی نشستیں جو ہیں وہ بھی ان کے حصے میں آئی ہیں. یعنی پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. اگر یہ قانون میں کوئی الجھن نہیں ہے. اچھا. اگر پی ٹی آئی کے لوگ جماعت اسلامی سے مل جاتے ہیں تو بھی کے پی کے میں بھی مل جائیں تو عورتوں کی نشستیں ان کو ملیں گی. اچھا. اور اگر وہ وحدت المسلمین کے ساتھ ملتے ہیں تب بھی ملیں گی. جو بھی پارٹی رجسٹرڈ پارٹی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ اور جس کو سمبل ملا ہوا ہے اس کے ساتھ معاملہ کر کے یعنی اس میں داخل شامل ہو کے نا، یعنی سر شامل ہونا پڑے گا. دو سچویشن ہو گئی نا کہ جماعت اسلامی پریزنس نہیں ہے لیکن انہوں نے جو اپنی لسٹ ہے خواتین کی وہ انہوں نے اسمبلی میں دی تھی. نہیں وہ بعد میں بھی دے سکتے ہیں. اچھا. نہیں یہ ہے نا وہ لسٹ 8 خواتین کی جس میں اور دے دیں گے، بعد میں دے دیں. اچھا. اس کا تو پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا جو ساری جماعت اسلامی کی خواتین ہو جائیں گی. اور ایم ڈبلیو ایم نے جو ہے میرے خیال ہے نہیں دی. نہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا. وہ کہتے ہیں یہ نشست یہ دوبارہ اپنی فہرست دے سکتے ہیں، اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پتہ نہیں پی ٹی آئی میں بہت زیادہ وکلا ہے نا، تو بہت زیادہ وکلا جو ہوتے ہیں نا، اگر آپ 10-15 مولوی اکٹھے کر دیں ایک جگہ، فقہ حنفیہ کے اور فقہ شافیہ کے اور فقہ جعفریہ کے، تو پھر مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ سر علماء کونسل میں ہوتے تو ہیں. اس لیے یہ سارے جو مولوی ہیں فقہ وکٹوریا کے جن کو ہم وکیل کہتے ہیں وہ اکٹھے ہوگا، یہ راستہ نکال لیں. اچھا. کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کنور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کیا مصیبت ڈال دی ہماری بیچاری پی ٹی آئی کو. سیدھا سادہ کا ان کو کہتے ہیں آپ اپنی پارٹی بنائیں، ان کو عورتوں کی نشستیں بھی دے دیتے. اب وہ کبھی وحدت المسلمین کے پاس جا رہے ہیں، کبھی جماعت اسلامی اپنی جماعت میں نہیں شامل ہو پا رہے. جماعت اسلامی بیچاری 3 سیٹوں سے محروم ہو چکی ہے کے پی کے میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی نشستوں کے لیے خواتین کی نشستوں کے لیے فہرست دی نہیں جا سکتی اب ہلو کنور دلشاد صاحب کٹ گئی. ہاں جناب سر لائن کٹ گئی. اس میں شامی صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو. شامی صاحب ہمارا جو آئین ہے آرٹیکل 224 اس کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان پرائرٹی لسٹ کے بارے میں شیڈول جاری کرتا ہے. اور جو پرائرٹی لسٹ جاری کر دی تھی وہ 22 دسمبر لاسٹ ڈیٹ تھی. 22 دسمبر کو کاغذات جمع ہو گئے. بعد میں اس کو ایکسٹینڈ کر کے 13 جنوری تک لے گئے. 13 جنوری سے 17 جنوری تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جو پرائرٹی لسٹ پر تھی. ان کی تمام چھان بین کے بعد ان کو باقاعدہ الیکشن کمیشن پاکستان نے مختلف پارٹیوں کو ریکارڈ میں رکھ لیا. اس کے بعد آپ آگے چلیں. اس کا جو ہمارا الیکشن ایکٹ بنا اس کے نیچے الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 104 ہے اس کی دفعہ 4 کے یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب ایک پارٹی نے جمع کروا دی تو اس میں کوئی تبدیلی ہونے کا کسی پارٹی کو کوئی استحقاق نہیں ہے. اب چونکہ جماعت اسلامی نے کوئی کاغذات جو پرائرٹی جمع نہیں کروائی تھی، اسی طرح مجلس وحدت المسلمین کا بھی کوئی ریکارڈ وہاں موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس، تو یہ دوبارہ اپنے خواتین کی یا مائنارٹی لسٹ کو دوبارہ جمع کرانا جو ہے وہ آئین و قانون سے منافی ہے. اس میں آئین و قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے خیال میں وحدت المسلمین میں شامل ہو جائیں یا جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں یا کسی اور، ان کو یعنی عورتوں کی نشستیں نہیں ملنے والی اور اقلیت ان کو؟ ہاں بالکل، ان کو خواتین کی اور مائنارٹی لسٹ لینے کا ان کا جو ہے وہ دائرہ کار سے ختم ہو چکا ہے. اس کا شیڈول ختم ہو چکا ہے. اس کی لاسٹ ڈیٹ جو تھی وہ 17 جنوری تھی. اس کے بعد ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کے 4 یا 5 ممبر ہوں خواتین کے، اس میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے
تو پھر وہ اس میں اپنا ایک نام کو جو ہے پرائرٹی لسٹ کے مطابق وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو نئے سرے سے جو ہے وہ آپ اپنے دوبارہ پرائرٹی لسٹ جمع کرائیں. احمد بلال محبوب صاحب کہتے ہیں کہ باپ جو تھی، باپ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ پارٹی بنی اور اس نے نئی لسٹ فارغ، اچھا یعنی وہ بات نہیں ہو سکتا ہے. باقاعدہ ہمارا آئین واضح ہے، اس میں آئین کا حصہ ہے، آئین کا آرٹیکل ہے یہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ایک دوبارہ جو لسٹ ہوتی ہے وہ سر نو درخواست جمع نہیں ہو سکتی. ہاں اگر پرائرٹی لسٹ میں موجود ہے اور اس میں اگر کوئی زیادہ سیٹیں آ گئی ہیں تو بعد وہ ایڈ ہو سکتی ہیں دیر آفٹر لکھا لفظ اس کے اندر. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جماعتوں کا تو کوئی پرائرٹی لسٹ میں نام ہی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ان کو از سر نو ان کو استحقاق نہیں ہوگا. تحریک انصاف ہاں باقاعدہ ہے پارٹی وہ ایک گروپ کے طور پہ پارٹی میں آ جائیں گے، اسمبلی میں جماعت اسلامی کے آ جائیں یا وحدت المسلمین کے آ جائیں، لیکن منارٹی کی سیٹ اور خواتین اس کا مطلب یہ ہوا حاصل کرنے کا استحقاق نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی اپنا ایک گروپ بنا لے یا کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں، اب تو کسی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر ہم کسی پارٹی میں اگر شامل ہونا چاہیں تو اس پارٹی کا تو کوٹا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ شامل ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، اگر پھر پارٹی میں چلے جاتے ہیں یا مسلم اینڈ میں چلتے ہیں، ان کے پاس تو لسٹیں بہت بڑی بڑی لسٹ ہے، وہاں تو فائدہ پہنچ جائے گا. نہیں، اگر انہوں نے لسٹ پہلے جو دی ہوئی ہے اس میں رد و بدل ہی نہیں ہو سکتا، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، پہلے کا جتنا نہیں ہے. اگر یہ پارٹی میں اس کا مطلب یہ ہے شامی صاحب کہ جو آئین کا آرٹیکل 106 اور 51 کے تحت یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ 3 دن کے اندر اندر آزاد اراکین جو ہے کسی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی نشستوں کا فائدہ پہنچ جائے. کیسے فائدہ پہنچے گا اگر لسٹ نہیں دی جا سکتی؟ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی لسٹ. کنور صاحب ہیلو بتائیں. نہیں، آپ اگر کسی پارٹی میں شامل ہو گئے تو آپ کی خواتین اس لسٹ میں کیسے شامل ہوں گی؟ ان کو تو فائدہ پہنچ جائے گا، ان کی لسٹ جو آلریڈی دی ہوئی ہے، بالکل، مگر ان کی آلریڈی جو موجود لسٹ ہے اس کو فائدہ پہنچے گا. جناب ان کو فائدہ پہنچے گا جو آلریڈی جو ان کی پرائرٹی لسٹ الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس موجود ہے، لیکن نئے سرے سے نہیں ہوگا. گویا آپ کی اپنی خواتین کی جو خواتین ہیں امیدوار، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جس جماعت میں جا رہے ہیں اس کو. تو پھر بالکل، لیکن نئے نہیں جمع نہیں ہو سکتے. اچھا ٹھیک ہے سر ٹائم ختم ہو گیا. اسلامی نے مجلس وحدت المسلمین نے اپنی کوئی فہرست جمع کرا رکھی ہے، اس کا فائدہ ان کی خواتین کو پہنچے گا، وہ اسمبلی میں پہنچ جائیں گے. اچھا کے پی میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں، ٹھیک ہے سر. اس کے بعد ان کی خواتین جو ہے اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گی. یہی بات ہوئی. لائن ڈراپ ہو گئی. کے پی میں تو ان کی گورنمنٹ بن سکتی ہے، کے پی میں تو گورنمنٹ بن جائے گی، اور آزاد رکن جو ہے کسی پارٹی میں جائیں گے ان کا چیف منسٹر بن جائے گا. ٹھیک ہے، بن جائے گا، لیکن نئی فہرست تو نہیں لے سکیں گے نا عورتوں کی. چلیں سر، پروگرام میں سر وقت ہو گیا ایک بریک ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.